सांस दर सांस अजियत की रसद होती है, मैं समझता था कि हर चीज़ की हद होती है। अरे वाह। तजुर्बे वैसे ज़रूरी हैं मगर किल्लते वक्त, जीना आता है तो पैरों में लहद होती है। अरे क्या कहें। नेमते नाज से कासा ही उलट दे मेरा, बेरुखी इश्क में एजाजी सनद होती है। फराज़े अर्शे मुअल्ला को चूमती हुई खाक, रसूल पाक की पापोश से लगी हुई खाक। मैं खाक खाक पे खाकों का बैन करते हुए पकड़ के रोता हूँ सीने की कुछ जली हुई खाक। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ पर प्रोग्राम शायरों से करें बातें और मैं हूं आपकी होस्ट फरियाल शेख। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम नौजवान शुअरा के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम कर रहा है और हमारी कोशिश होती है कि हम हर अच्छे शायर से गुफ्तगू करें और उसे आप तक पहुंचाएं भी। तो आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे आज के मेहमान से, जिन्होंने बहुत जल्द अदबी हलकों में ख़ुद को मनवाया। बाय प्रोफेशन तो ये लॉयर हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी नज़्म कहते हैं और बहुत सच्चा शेर लिखते हैं। इनका शेर देखिए कि लोगों ने पेट भरकर खुदा घर लिया नया, मुफलिस को कोहे तूर पे रोटी दिखाई दी, जनाब अली पीर आली। जी तो आदाब पहले तो, और आप कैसे हैं? प्रोग्राम में वेलकम। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अली, सबसे पहले तो हमें अपने बारे में बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आपने लॉ भी आपने क्यों किया, उस हवाले से भी हमें बताइए। बैकग्राउंड मेरा ताल्लुक़ जो है वो साहिवाल से है, सैयद फैमिली से ताल्लुक़ है। और मेरे लॉ करने के पीछे जो है वो मेरे अब्बा जी की ख्वाहिश थी, मेरा अपना कोई शौक़ नहीं था ख़ास। अच्छा। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे घर में एक लॉयर चाहिए, तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं हाज़िर हूँ। अच्छा। और शायरी के हवाले से ये है कि बाकायदा शेर कहते हुए मुझे तकरीबन 4 साल का अरसा हो गया है। ओके। हाँ जी। तो आपको ये पता कब चला कि आप शेर कह सकते हैं? ये मैं तो इसको एक हादसाती शायर कहता हूँ खुद को। अच्छा। क्योंकि मैं बिल्कुल आम जो है, जिस तरह एक बंदे को लिखने का शौक़ होता है तो वो उसे नहीं पता होता कि बहर क्या है, वज़न क्या है, तो वो मैं भी वैसा ही लिखता था कुछ। तो हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि आपकी गज़ल जो है वो मैं छापना चाहता हूँ संडे एक्सप्रेस में। तो मैंने उनको जो किसी से ठीक करवाई हुई गज़ल थी वो मैंने भेज दी एक दफ़ा, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा कि ये इसकी बहर क्या है, किस वज़न में है ये। तो मुझे बिल्कुल उसके बारे में कोई मालूम नहीं था, तो मैंने किसी से पूछ के बता दिया कि यार इसकी कौन सी बहर है। वो कहता है यार ये 2-3 किस्म की हैं, ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मैंने कहा जो ज़्यादा है वो बता दें। तो उन्होंने मुझे कहा जी ये वाली बहर जो है उसकी, मैंने उनको भेजी। वो कहते जी आप तीसरे शेर की तख्ती करें। तो ये लफ्ज़ मेरे लिए कुछ और नया था। तो उसके बाद जब उनको मैंने बताया कि उन्होंने मुझे कहा कि यार आप तख्ती करें, तो मुझे आइडिया हो गया कि यार मुझे अभी शायरी का कुछ नहीं पता। तो मैंने उनसे 1 हफ़्ते का टाइम लिया। तो वो 1 हफ़्ते का मैंने टाइम लिया, मैंने कहा मैं आपको नेक्स्ट वीक भेज दूँगा। तो उस 1 हफ़्ते के अंदर मैंने खुद से ही उसको पढ़ा भी और उसको उस पर प्रैक्टिस भी किया, मशक भी की उसकी। और 1 हफ़्ते के बाद फिर उनको मैंने जो गज़ल भेजी और उसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं थी, तो उन्होंने तब मुझे फ़ील हुआ कि यार मैं बिल्कुल बाकायदा शेर कह सकता हूँ। अच्छा। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपके अच्छा, ये मेरे लिए बिल्कुल नया है ऐसा सुनना। और आप नज़्म भी कहते हैं और गज़ल भी लिखते हैं, तो आपको फेवरेट जॉनरा जो है वो कौन सा है आपका? नज़में मेरी हैं, लेकिन जो हैं वो सारी मेरी पसंदीदा हैं। गज़ल पे मैंने ज़्यादा गज़लों की तादाद ज़्यादा है, मैंने गज़लें ज़्यादा कही हैं और फेवरेट भी ज़्यादा गज़ल ही है। लेकिन नज़्म कहने में मज़ा इसलिए आता है क्योंकि उसमें आप पे किसी किस्म की पाबंदी नहीं होती। आप अपना जहाँ तक आपकी सोच जा सकती है, आप उस सोच को अपने लिहाज से किसी भी वज़न में ढाल कर उसको पाबंद नज़्म में उसको लिख सकते हैं, उसमें आपको आसानी होती है। अच्छा, तो अभी आपने बताया कि उन्होंने कहीं से आपकी गज़ल पढ़ी होगी। जी बिल्कुल, मैं उनके होने से पहले, यानी कि वो मुझे जानते थे कि यार ये बच्चा शेर कह रहा है, और शायद उनके यानी पीछे आप बतौर शायर ऑलरेडी आप नज़र आ रहे थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया। अच्छा, तो कहा जाता है कि शायर तो हसास होते हैं, ठीक है, लेकिन अब का जो मौजूदा दौर है, हालात जिस तरह के चल रहे हैं, और ये भी कहा जाता है कि शायर बहुत से लोगों का तर्जुमान होता है, तो एक शायर को कैसा होना चाहिए आपके लिए? मौजूदा दौर के लिहाज से अगर देखें तो मेरे ख़्याल से शायर को जो है वो कदीम रंगों से निकलना चाहिए। जिस तरह के रंगों में, यानी कि तख़य्युलाती ज़िंदगी को खूबसूरत दिखाना, वो सारा कुछ करना।
ہمارے اس دور میں جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان پہ روشنی ڈالنی چاہیے، کیونکہ ایک شاعر ہی ہوتا ہے جو کسی قوم کو، جس طرح علامہ اقبال صاحب ہیں، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے ایک سوئی قوم کو جگایا اور رزلٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن وہ الگ بات ہے کہ ان کے یہ ملک حاصل کر لینے کے بعد قوم پھر سے سو گئی. جو جاگ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، اور جو اس وقت سو رہے ہیں، تو اگر ان کو دوبارہ کوئی جگا سکتا ہے وہ بھی شاعر ہی ہیں. اور ہمارے یہاں پہ کافی مثالیں موجود ہیں، لیکن اگر مل کر شاعر کمیونٹی اس میں کچھ قدم بڑھائے، اپنا حصہ ڈالے، تو میرے خیال سے ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، اور جو چیزیں ہم یہاں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں مل سکتی ہیں. ٹھیک، آپ ہمیں کوئی اپنی نظم سنا سکتے ہیں؟ جی میم بالکل. نظم کا عنوان ہے منسوخ. ٹھیک. نئی جگہ پہ نئے ربط کی سوار تھی دھن، نئی جگہ پہ نئے ربط کی سوار تھی دھن، پرانی روح کو واپس بلانا چاہتا تھا. میں چاہتا تھا کہ پہلے سا مسکرانے لگوں، سو پھر سے حسن سے رشتہ بنانا چاہتا تھا، مگر میں اپنی جوانی کے رنگ کھو چکا تھا. عجیب شخص زیادہ عجیب ہو چکا تھا. ارے واہ، کیا بات. میں بھول بیٹھا تھا علی کہ تیری اترن ہوں، میرے دنوں میں تیری رات مسکراتی ہے. میں پکڑا جاتا ہوں خوشیوں کا ڈھونگ کرتے ہوئے، ارے واہ، کہ کہکہوں میں میری آنکھ بھیگ جاتی ہے. کیا بات. واہ. سو خود کو کوستا رہتا ہوں عشق سازی پر، تیرے فراق کے دھبے ہیں میرے ماضی پر. ارے کیا کہنے. بہت شکریہ. کیا بات، بہت آپ کی خوبصورت نظم ہے. اچھا، اوور آل آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ہم لوگ فلیکسیبل ہیں، چیزوں کو، لوگوں کو سمجھ لیتے ہیں، خود کو ڈھال لیتے ہیں اس مطابق، کیا ہے؟ میرے نزدیک جو ہے اس کا جواب جو ہے وہ علم پر ہی جا کر ختم ہوتا ہے، کہ کسی بھی شخص میں یا کسی بھی قوم میں جتنا زیادہ علم ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اس میں صبر بھی ہوگا، استقامت بھی ہوگا، اور فیصلہ کرنے کی طاقت بھی ہوگی. تو یہ جو چیزیں ہیں، کسی بھی چیز کو برداشت کرنا، تو یہ سارا کچھ انسان کے اندر جو ہے وہ علم سے آتا ہے. تو ہمارے یہاں پہ ابھی تو کافی وہ ریشو چینج ہو گئی ہے اس کی، لیکن ابھی بھی جو ہے وہ جو افراد پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے. تو اگر ہمارا فوکس جو ہے تعلیم کی طرف رجحان ہمارا زیادہ ہوگا تو اس چیز کو زیادہ اچھے طریقے سے ہم اپنے اندر جو ہے وہ اپگریڈ کر پائیں گے. لیکن ابھی تک جو ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے، کہ برداشت کا مادہ بھی، استقامت کا بھی، اور فیصلہ کرنے میں کمزوری بھی، یہ ساری چیزیں. ٹھیک. اچھا، ہمیں بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں جو غالب و میر کا جو ہے نا کمپیریزن کرتے پائے جاتے ہیں اب کے جو ہمارے مین شاعر چل رہے ہیں اس وقت، ٹھیک ہے، ان سے. تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ میرے خیال سے یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ دنیا دور اپنا رنگ جو ہے وہ ہر لمحے بدل رہا ہے. اور غالب و میر میں تقریباً، اگر میں غلط نہیں ہوں تو 60 سے 70 سال کا جو ہے ایرا کا ڈیفرنس ہے ان میں. میر اس سے پہلے اور اس سے 60-70 سال کے بعد جو ہے وہ مرزا غالب صاحب ہیں. تو انہوں نے اپنے دور کے لحاظ سے، جو اپنی زندگی جس دور میں انہوں نے گزاری ہے، جو انہوں نے دیکھا اس لحاظ سے شعر کہا ہے. غالب جو ہے وہ ان سے تھوڑی سی جدت میں آ گئے ہیں، تو اس وجہ سے غالب کی شاعری ان سے الگ ہے. لیکن دونوں اپنی اپنی جگہ پر استاد شاعر ہیں، دونوں قابل عزت ہیں، اور ان سے جو ہے وہ ساری شاعری انہی سے ریلیٹڈ ہے آج، جو ہمارے لیے وہ حوالہ ہے ان کی شاعری دونوں کی. تو ان کا آپس میں کمپیریزن کرنا میرے خیال سے یہ کچھ مناسب بات نہیں ہے. اور اب کے شاعر یا اب کی جو شاعری ہے وہ آپ کو کیسی لگتی ہے؟ اب کے دور میں بھی کافی نوجوان ہیں جو بہت اچھا اچھا شعر کہہ رہے ہیں، اور سینئرز جو ہیں جن کا اپنا رنگ ہے، جو سینئرز کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے جو جدید نوجوان کے نظریے کے مطابق شعر کہتے ہیں. کیونکہ بعض شعراء تو ایسے ہیں جو آج بھی وہی پرانے مضامین کو کبھی ادھر سے پکڑ لیا کبھی ادھر سے پکڑ لیا اس طرح کر کے باندھ رہے ہیں. تو وہ اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں، مشاعروں کا بھی، اور جونیئرز کا راستہ روک رہے ہیں. تو جو سینئرز جن میں جیسے کہ افضل خان صاحب ہیں، انجم سلیمی صاحب ہیں،
اور شہزاد نیّر صاحب ہیں، ان کے ہاں آپ دیکھیں گے اپنا کلاسیکل رنگ بھی موجود ہے اور جدت بھی موجود ہے. تو ان چیزوں کو دیکھ کر، ان کو پڑھ کر نوجوانوں کو سیکھنے کا بڑا موقع ملتا ہے، اور نوجوان اپنے دور کا شعر جو ہے وہ اچھے طریقے سے نکال لیتے ہیں، یعنی کہ سہولت سے وہ شعر کہتے ہیں. تو یہ بڑا فرق ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اب کے مشاعرے جو ہیں وہ کمرشلزم کا شکار ہو گئے ہیں. ہر چیز کمرشلزم کا شکار، ویسے میرے خیال سے کمرشلزم جو ہے وہ پالیٹکس سے آتا ہے، تو وہ ہر چیز جو ہے وہ ہمارے ہاں پالیٹکس کا شکار ہے. شاعری بھی پالیٹکس کا شکار ہے. لابیزم کا سسٹم چل رہا ہے، تو وہ سارا کچھ وہ یہ ہے تو نیگیٹو چیز، لیکن یہ سچ ہے کہ ایسا ہے. ٹھیک. آپ ہمیں اپنی کوئی غزل سنا دیجیے. جی میں سانس در سانس اذیت کی رسد ہوتی ہے، میں سمجھتا تھا کہ ہر چیز کی حد ہوتی ہے. ارے واہ. تجربے ویسے ضروری ہیں مگر قلت وقت. تجربے ویسے ضروری ہیں مگر قلت وقت، جینا آتا ہے تو پیروں میں لحد ہوتی ہے. ارے کیا کہنے. واہ. نعمت ناز سے کاسا ہی الٹ دے میرا، نعمت ناز سے کاسا ہی الٹ دے میرا، بے رخی عشق میں اعزازی سند ہوتی ہے. ارے کیا کہنے. ایک امید جو ہر روز سنور کر آئے، ایک خواہش کے جو ہر روز ہی رد ہوتی ہے. ارے کیا بات. اور یوں تو ہے صبر میں مشہور قبیلہ میرا، یوں تو ہے صبر میں مشہور قبیلہ میرا، پر ہو جب تیری ضرورت تو اشد ہوتی ہے. بہت عمدہ. اچھا، ہمارے یہاں دوسرے شاعر کو تسلیم کیوں نہیں کیا جاتا؟ سینئر ہونے کا، مشہور ہونے کا اتنا شوق کیوں ہوتا ہے لوگوں کو؟ اصل میں نہیں، سینئر کا تو میں یہاں پہ لفظ یوز نہیں کروں گا، میں یہاں پر تربیت کا لفظ یوز کروں گا. بعض لوگوں کی تربیت میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی اچھی چیز کو یا بھی اپنے اندر شامل بری چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو میں ان لوگوں کو کمزور جو ہے وہ خیال کرتا ہوں کہ وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو تسلیم نہیں کرتے اور اپنی برائی کو تسلیم نہیں کرتے یا کسی کے اچھے ہونے کو تسلیم نہیں کرتے. حالانکہ یہ بھی آپ کے ظرف کا ایک سٹیپ ہے کہ جسے آپ عبور کرتے ہیں اور آپ اپنا ظرف شو کروا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کتنے علم کے قابل ہیں، کتنا علم آپ رکھتے ہیں اور آپ کا ظرف کیا ہے اس کے بارے میں. ٹھیک. ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مشاعرے ایسے ہیں بڑے پیمانے پہ جن میں کچھ شعراء جو ہیں جو پہلے سے کئی برس ہو گئے ان کو وہ مشاعرے پڑھتے ہوئے. ٹھیک ہے. کیا ایک اچھے شاعر کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ پڑھے جو نوجوان ہے اور نیا شعر کہہ رہے ہیں، نیا خیال ہے اس کے پاس؟ اس کا جواب میں آپ کو پہلے بھی دے چکا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ لابیزم کا سسٹم چل رہا ہے. تو وہ ایک لابی ہے، اس میں اگر میں اب ویسے ایک فرضی نام لوں گا کہ اگر جناب اشتر صاحب کو کوئی مشاعرہ، وہ 20 سال سے کوئی مشاعرہ پڑھ رہے ہیں یا کسی لابی کا وہ ہے حصہ ہے کسی تنظیم کا، اور 20 سال بعد ان کو کسی جونیئر کی شام میں پڑھنا پڑ جاتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور اپنے 10 شاگرد جو ہیں ان کو بھی سائڈ پر کر لیتے کہ اب ہم نے اس تنظیم کا حصہ نہیں بننا، اور ان کے خلاف دھڑا دھڑ پوسٹس لگائی جاتی ہیں اور ان کو ایسا شو کروایا جاتا ہے کہ یہ ہلاکو خان کی نسل سے ہے، یہ شاعر نہیں ہے. یعنی کہ اتنی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ پھیلائی جاتی ہے. تو یہ اس میں بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے کسی بھی اچھا شعر کہنے والے کو، بڑا شعر. اس لحاظ سے ہمارے جو سینئر شعراء، ایک تو موسٹ سینئر ہے نا، جو اس سے تھوڑے سے کم جیسے کہ ہیں شاعر، ان میں سے کئی نام ایسے ہیں جن کی میں تعریف کرنا چاہوں گا، جس طرح کہ علی زریون صاحب ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد عارفی صاحب ہیں. عارفی صاحب تو موسٹ سینئرز میں آ جاتے ہیں. اور ایک دو نام اور ایسے ہیں. یہ وہ شعراء ہیں جو نوجوان شعر، چاہے وہ سٹارٹ میں پڑھنے والا ہے، جسے کہتے ہیں کہ پہلے جو جونیئر کا نام لیتے ہیں کہ جونیئر، یا اس شاعر وہ بھی کوئی اچھا شعر کہتا ہو تو یہ جا کے ان کو اس کو داد دیتے ہیں، اس کی جو ہے وہ اس کا حق ادا کرتے ہیں. تو یہ اس چیز کو میں بڑی اچھی نظر سے دیکھتا ہوں. بعض لوگ اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ جی یہ ایسے ہو رہا ہے، یہ اوور ایکٹنگ ہو رہی ہے، لیکن نہیں، وہ اس کا حق، کیونکہ جب اس کی پذیرائی ہوتی ہے، اس کو اس چیز کا کچھ گین ہوتا ہے، وہ کہتا، اسے پتہ چلتا ہے کہ یار میں کچھ کر سکتا ہوں، تو وہ اگلی بار اس سے کچھ اچھا لے کے آتا ہے،
کچھ اچھا کہنے کی کوشش کرتا ہے, اور اسی طرح وہ سٹیپ بائی سٹیپ ایک ٹائم آئے گا کہ وہ 5 سال بعد, 7 سال بعد, 10 سال بعد وہ اس طرح کا شاعر ہو جائے گا کہ آپ اس کے ایک ایک شعر سے ہزاروں جہتیں سوچ کے نکال سکتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ کافی سینئر شعراء میں نہیں پائی جاتی. ٹھیک. تو یہ نیگیٹیوٹی ہے. بعض اوقات تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ شاعر پڑھ رہا ہے اور آڈینس سے تو داد مل رہی ہے, لیکن پیچھے جو باقی سینئرز ہوتے ہیں وہ نہیں دے رہے ہوتے داد. یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے, ویسے وہ کیوں نہیں دے رہے ہوتے. ان میں سے زیادہ تر کو تو میرے مطابق یہ پڑھی ہوتی ہے کہ انہوں نے اوپر سے پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے. اچھا. وہ بھی سلیکشن کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ مزاج انہوں نے زیادہ تر شاعر, میں سیدھی کھلی بات کروں گا آپ کے ساتھ, زیادہ تر شاعر جو اس دور میں سینئر پڑھ رہے ہیں نا پیچھے بیٹھ کے, وہ آج بھی وہی کلام پڑھ رہے ہیں جو انہوں نے 20 سال پہلے کہا تھا, اور وہ اپنی ان 10 غزلوں کے سر پر پوری دنیا گھوم چکے ہیں, اور آج بھی وہ مشاعرے میں وہی کلام پڑھ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر وہ نیا پڑھیں گے تو انہیں داد نہیں ملنے والی, اور یہ چلتے بھی داد کے سر پر ہے. ان کو یہ نہیں ہے یعنی کہ اپنے شعر پہ کانفیڈنس نہیں ہے کہ میں نے لکھ دیا, کہ میں ہوں کہ اگر میں نے شعر لکھ دیا ہے مجھے اس پہ کانفیڈنس ہے کہ یہ شعر اچھا ہے, تو وہ مجھے آپ داد نہ بھی دیں گی تو مجھے پتہ ہے کہ یہ اچھا ہے, کہ میں, کیونکہ ہر شعر ہر سامع کے لیے نہیں ہوتا. ہر شعر جو ہے ہر سامع کو سمجھ آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ جو ہے بہت کم ٹائم میں آپ کی 2 غزلوں میں آپ بڑے شاعر کہلوانا شروع کر دیں. یعنی داد اہم ہے شاعر کے لیے؟ داد بالکل اہم نہیں ہے, یہی تو میں بتا رہا ہوں. ٹھیک. کہ وہ ان کے لیے اہم ہے جو پیچھے بیٹھ کر سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے وہ پڑھنا ہے اب, کہ جو بچہ پڑھ رہا ہے جس نے وہ شاعری کو ایک پیک پر پہنچا دیا ہے, تو اس کے بعد میں پڑھوں تو ان کو پتہ چلے کہ میں سینئر ہوں. اور اتنا سوچنے کے بعد, چپ کر کے بیٹھنے کے باوجود وہ آ کر وہی کلام پڑھتے ہیں جو 20 سال پہلے پڑھ چکے ہیں. اور ایسا ہی چل رہا ہے. 20 شاعر ایسے ہیں, گنوا سکتا ہوں میں. ٹھیک. آپ ہمیں اپنا کچھ کلام سنا دیں. جی, میں فراز عرش معلیٰ کو چومتی ہوئی خاک. ارے واہ. فراز عرش معلیٰ کو چومتی ہوئی خاک, رسول پاک کی پاپوش سے لگی ہوئی خاک. میں خاک پہ خاکوں کا بین کرتے ہوئے. ارے. میں خاک پہ خاکوں کا بین کرتے ہوئے پکڑ کے روتا ہوں سینے کی کچھ جلی ہوئی خاک. ارے واہ. اور مزاج رقص انا تھم کہیں کہ یوں ہی نہ ہو. مزاج رقص انا تھم کہیں کہ یوں ہی نہ ہو, سروں کو سر کرے پیروں کو چاٹتی ہوئی خاک. ارے واہ. اور ہمارے جسموں سے آباد ہوتے ہیں مقتل. ہمارے جسموں سے آباد ہوتے ہیں مقتل, ہماری خاک میں کربل کی ہے ملی ہوئی خاک. اور بزرگ بیچ رہا تھا کھلونے مٹی کے. بزرگ بیچ رہا تھا کھلونے مٹی کے, میں دیکھ آیا ہوں ایک خاک بیچتی ہوئی خاک. واہ, کیا کہنا. اور آخری کہ ہمارا ڈھانچہ بنایا گیا تو اجلت میں, ہمارے ماتھے پہ مل دی گئی بچی ہوئی خاک. کیا بات, کیا کہنے. شکریہ. آپ نے ابھی تک ہمیں جتنا کلام سنایا بہت اچھا تھا, اور آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اور تشریف لائے. آپ کا بھی شکریہ. اسی کے ساتھ مجھے یعنی فریال شیخ کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے این نیوز. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.